अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 मई का ट्रायल जो है वो इस वक्त कोट लखपत जेल में जारी है और प्रोसिक्यूटर के बाद अब बुरहान मुअज़्ज़म मलिक जो हैं वो जिरा कर रहे हैं और वो तमाम चीज़ें अदालत के सामने रख रहे हैं। साजिश का मरकज़ी गवाह, उसका अहवाल जो है वो मुकम्मल अदालत के सामने उन्होंने रखा है। जो जिरा की उसमें से जो अहम पॉइंट्स थे वो अदालत के सामने रखे हैं। जो पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए उनका बयान जो है वो अदालत के सामने रखा और उनकी मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर का बयान, गवाहों की जिरा, सारी चीज़ें जो हैं वो अदालत के सामने रख रहे हैं। और जिस तरह बुरहान मुअज़्ज़म मलिक एक एक पॉइंट रख कर जो है इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, इस मुकदमे को ज़मीन बोस कर रहे हैं, इस मुकदमे को जो है वो उसके टुकड़े कर रहे हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। कुछ चीज़ें जो हैं जो कमरा अदालत के अंदर मौजूद मुजाहिद है वो हमें फ़राहम कर रहा है। अभी भी इस वक्त समाअत जारी है। हमारी कोशिश है कि हम आपको लम्हा ब लम्हा इस ट्रायल के हवाले से जो है वो मुकम्मल तफसीलात फ़राहम करें और सिर्फ़ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ नहीं पेश कर रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के दलाइल नहीं पेश कर रहे, बल्कि जो प्रोसिक्यूशन दलाइल दे रही है, जो अदालत के सामने वो अपना मौक़िफ़ रख रही है, वो अपनी सफाई में जो बात कर रही है वो भी हम आपके सामने तफसील से रख रहे हैं। गो कि हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, गो कि हम चीज़ें रिपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद चीज़ें जो हैं जो हमें मालूम हो रही हैं, मौसूल हो रही हैं, वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि एक जो सहाफ़ी है उसका अंदाज़ जो है, उसका चीज़ रिपोर्ट करने का अंदाज़ जो है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। अगर ये चीज़ें हम अपनी आंखों से देख रहे होते तो हम शायद इसको इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो एक्सप्रेस कर सके, बता सकते आपको। लेकिन क्योंकि अभी हमें सोर्सेज के ज़रिए चीज़ें पता चलती हैं, अदालत के अंदर बुरहान मुअज़्ज़म मलिक क्या बात कर रहे हैं, जज जो हैं वो क्या रिमार्क्स दे रहे हैं, वकला क्या बात कर रहे हैं और अदालत का माहौल जो है वो क्या है, वो सारी चीज़ें आपके सामने रख रही हैं। बुरहान मुअज़्ज़म मलिक जो है वो इस वक्त एक एक नुक्ते को इतनी जामे अंदाज में जो है वो अदालत के सामने बयान कर रहे हैं। मैंने बुरहान मुअज़्ज़म मलिक साहब को पहली मरतबा उस दिन तफसील से सुना जिस दिन उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़मानत पर बहस की थी। बड़ी मुख्तसर, मुदल्लिल और जो बात करते थे उसके अंदर वज़न होता था और इसी तरह जो है वो दलाइल लेते हैं, इसी तरह वो जिरा करते हैं। और मैंने ये बात आज से 2 से ढाई माह पहले कहा था कि बुरहान मुअज़्ज़म मलिक जिस तरह दलाइल लेते हैं, जिस तरह बात करते हैं, सिर्फ उनके दलाइल को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर उसको वायरल करे, उसको आगाही दे आवाम को, तो वो सब जो है 9 मई के मुकदमात और जो ये चीज़ें हैं वो सारी बेनकाब हो जाएंगी। तो अभी इस वक्त बुरहान मुअज़्ज़म मलिक ने एक बड़ा ही अहम पॉइंट अदालत के सामने रखा। वो ये अदालत को कह रहे हैं कि जज साहब FIR ये आपके सामने है, इस FIR के अंदर जो है वो तकरीबन 400 लोगों को नामजद किया गया। यानी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, फिर कुछ लोग नामालूम है, फिर कुछ बाद तमीमा बयान में हुए, कुछ बाद में एडिशनल नाम ऐड किए गए और ये मजमूई तौर पर 400 लोग हैं। लेकिन मखसूस 14 लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो ट्रायल किया गया। अब ये जो मखसूस 14 लोग हैं वो कौन हैं, जिनमें 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, एजाज चौधरी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं। फिर 3 लोग वो हैं जो इस वक्त जो हैं वो एक ही फैमिली के हैं, यानी एक अफजाल अजीम पहाट है, ये वो वकील हैं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमा लड़ा था, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था। अब इन्हें जो है इस मुकदमे में नामजद किया गया, इनके बेटे को, इकलौते बेटे को नामजद किया गया, इनके भाई को नामजद किया गया और ये बारहा दफ़ा इनके साथ जब गुफ्तगू इन्होंने ये बारहा दफ़ा बात की, रिकॉर्ड पर है कि इन्हें ताकतवर हल्के जो हैं वो बार बार ये कहते थे कि आप खामोश रहें, वो बार बार कहते थे कि आप पीछे हट जाएं, वो बार बार कहते थे कि आप शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बात न किया करें, आप उसके ख़िलाफ़ जो धांधली का आपने पटिशन फाइल की हुई है, अपील फाइल की हो, उससे दस्तबरदार हो जाए, नहीं तो आपको जो है वो पाबंद सलासिल कर दिया जाएगा। अगर आप ये समझते हैं तो फिर आपको सज़ा भी हो सकती है, फिर आप कौन सी अदालत में जाएंगे, फिर आप कहाँ से इंसाफ मांगेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं। फिर 4 वर्कर्स हैं, यानी कुल मिलाकर 14 लोग हैं जो कि इस मुकदमे के अंदर नामजद किए गए हैं और उनके ऊपर ट्रायल मुकम्मल किया गया। तो उन्होंने कहा कि इस FIR के अंदर 400 लोग थे, जिनमें से 14 लोगों को मुंतखब करके उनका ट्रायल किया गया। जबकि इसके अंदर एक और बहुत बड़ा ब्लंडर है, वो ये कि नामालूम अफराद लिखा हुआ है, किसी का कोई रंग हुलिया, कपड़े, उसका खदोखाल कुछ नहीं बताया हुआ।
تو جس کو جی چاہتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس کی ایک واضح مثال افتخار ہے جو کہ سیالکوٹ کا رہائشی تھا۔ اسے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے لاہور کے مقدمے میں نامزد کیا گیا، گرفتار کیا گیا، 1 سال تک وہ پابند سلاسل رہا، اور پھر جب آج ٹرائل کے دوران یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ تو سیالکوٹ میں تھا، اس کی تو سی ڈی آر یہ ثابت کر رہی ہے کہ اس کا تو اس مقدمے سے لینا دینا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر میں نام ہے نہ ہی حلیہ، یعنی ان میں نہ نام ہے اور نہ ہی حلیے ہیں، جس کو دل کرے گا اس کو اس میں نامزد کر کے گرفتار کر لیا جائے گا، پھر اس کے خلاف ٹرائل ہوگا۔ پھر برہان معظم یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر میں الزام ہے کہ حکومت وقت کے خلاف نعرے بازی اور حکومت کو نقصان پہنچانے کا ذکر ہے، لیکن اس وقت تو بری حکومت تھی۔ حکومت وقت کی بات کی جا رہی ہے، یعنی اس وقت موجودہ حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے، موجودہ حکومت جو ہے وہ ایک کولیشن ہے، اور یہ کہا گیا کہ حکومت وقت، اور جب کہ اس وقت جو ہے وہ عبوری حکومت تھی۔ یعنی یہ لکھنے والے کا آپ ذہن اور یہ لکھوانے والے کا ذہن دیکھیں کہ وہ تاثر کیا دے رہا تھا اس وقت، اس کے ذہن میں کیا چیزیں چل رہی تھیں کہ یہ اس کو استعمال کریں گے اگلی آنے والی حکومت، یعنی ان کو پہلے معلوم تھا یہ سارا کچھ۔ پھر انہوں نے کہا کہ 9/5/23 کو کسی شخص کا یا زخمی کا میڈیکل نہیں ہے۔ جب آپ یہ سانحہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، یہ حادثہ ہوا، تو اس دوران جو ہے یہ کہتے ہیں متعدد لوگ زخمی ہوئے، اینٹی رائٹ فورس کے اہلکار زخمی ہوئے، پولیس اہلکار زخمی ہوئے، کسی کا سر پھٹ گیا، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی جو ہے وہ زخمی ہو گیا، کسی خروشیں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ 9/5/23 کو کسی کا کوئی میڈیکل نہیں ہوا۔ دیکھیں نا، یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اسی دن جو ہے وہ میڈیکل کروایا جاتا ہے، اور یہ ایک بڑی عام سی بات ہے، کوئی خاص نہیں ہے۔ پولیس کا یہ پہلا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ میڈیکل کروائے گی، کیونکہ اس نے اس کو قانونی تحفظ دینا ہوتا ہے، اور کل کو وہ پولیس کو یہ معلوم ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کہ اب پولیس نہیں جانتی تھی، یا پھر پولیس خود جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملی ہوئی تھی کہ نہ میڈیکل کروایا، نہ کسی شخص کا نام لکھا، نہ کسی نے شکایت کی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس سے پہلے سامنے نہیں آئی تھی، اور میں وہی چیزیں سامنے زیادہ رکھ رہا ہوں جو اس سے پہلے ریکارڈ پر نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ برہان معظم ملک اگلے پوائنٹ میں یہ بتاتے ہیں کہ سرکاری لاگ بک کے مطابق ایس پی نے حکم دیا کہ تمام گاڑیوں کے پر جو ہے وہ جالیاں لگائی جائیں گی۔ یعنی جب یہ 9 مئی سے پہلے کی یہ ہدایات تھی، جب زمان پاک کے باہر احتجاج کیا جاتا تھا، تو یہ ایس پی کی جانب سے، متعلقہ ایس پی کی جانب سے، اور یہ حکم جو ہے وہ پنجاب کی سطح پر آیا۔ پنجاب سے پھر جو ہے وہ ضلع، ڈسٹرکٹ، ٹاؤن، یعنی جو ایس پی کینٹ، ایس پی ماڈل ٹاؤن، فلاں جتنے بھی تھے انہیں ہدایت کی گئی تھی، اور انہیں آگے ہدایت ایس ایچ اوز کی تمام تھانوں کو کی کہ جو گاڑیاں نکلیں گی ان کے آگے جالی لگی ہوگی جب بھی کسی احتجاج میں جائیں گے، یعنی جب پتھراؤ کیا جائے، جب سوٹے مارے جائیں تو جو گاڑی ہے وہ محفوظ رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر گاڑیوں پر جو ہے وہ ایک ڈنڈا جو ہے وہ لگا ہے، اور سامنے والی سکرین ٹوٹی ہوئی ہے جو محض کیس بنانے کے لیے خود توڑی گئی، یعنی ایک ڈنڈا لگا ایک ہی ترتیب کے ساتھ۔ یعنی اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے تو وہ اتنے ایکوریٹ تھے، اتنے سمجھدار تھے، اور اتنی انہوں نے ایکوریسی رکھی کہ اگر بائیں سائڈ سے ٹوٹا ہے تو پھر تینوں گاڑیوں کا بائیں سائڈ سے ہے، دائیں سائڈ سے ہے تو تینوں گاڑیاں ایک ہی جگہ سے وہ ٹوٹی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لگتا ہے کہ خود توڑی گئی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تینوں گاڑیوں پر محض ایک چوٹ شیشے پر ہے، اس کے علاوہ کسی بھی گاڑی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، یعنی جو پتھراؤ کیا گیا اس سے صرف ایک شیشہ ٹوٹا، وہ بھی ایک ہی طرز کا، باقی گاڑی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کوئی ہیڈ لائٹ نہیں، کوئی سائڈ سے نہیں، کوئی خروش نہیں، کوئی چکر نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ گاڑیاں جو ہیں یہ مال مقدمے میں نہیں پیش کی گئیں۔ جب یہ مال مقدمے میں پیش نہیں کی گئی، ان کے ڈرائیور سے کوئی بیان نہیں دیے، ان کے جو ذمہ داران تھے یا مالکان تھے انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا، تو پھر آپ کیسے جو ہے اس کو اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر سے مدعی خود ایس ایچ او، یعنی اس ایف آئی آر میں مدعی جو ہے وہ خود ایس ایچ او سرور ہے، لیکن اسی ایف آئی آر کے آخر میں تحریر ہے کہ مقدمہ درج کر کے ایس ایچ او کو معطل کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک دنیا کا 8واں عجوبہ ہے کہ جس مدعی کے نام سے، جس مدعی ایس ایچ او کے نام پر یہ مقدمہ درج کیا گیا، جو اس کا مدعی ہے، اس
وہ خود لکھ رہا ہے. یعنی یہ کیسی حیران کن چیز ہے کہ میں مقدمہ درج کروا رہا ہوں اور پھر میں آخر میں یہ بھی لکھتا ہوں کہ میں نااہل ہوں اس لیے میرے خلاف کارروائی بھی کریں. یہ پوائنٹ ہے, یہ بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے. یعنی جو مقدمہ خود درج کروا رہا ہے, جو مدعی ہے, جس کے بیان پر, جس کی باتوں پر, جس کی تمام تفصیل پر مقدمہ درج کیا جا رہا ہے, اور پھر اسی مقدمے میں اس ایس ایچ او کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی ہو رہی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایف آئی آر جو ہے یہ کہیں سے بنی بنائی آئی. جب بنی بنائی آئی تو اسے تو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جو مدعی ہے یہ ایس ایچ او ہے, یہ جو مدعی ہے یہ فلاں شخص ہے. تو اس نے تو جو سکرپٹ تھا وہ سکرپٹ جو ہے وہ سکرپٹ پکڑ کے اس نے جو ہے وہ کام کر لیا, اس نے اس کے اوپر عمل کیا. تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جو اس سے پہلے سامنے نہیں آیا تھا, اور آج یہ سامنے آیا, اور اس پوائنٹ کے اندر انکشاف ہوا کہ جس مدعی نے ایف آئی آر درج کرائی اس مدعی نے اپنے خلاف جو ہے وہ انویسٹیگیشن, انکوائری اور اپنے خلاف جو ہے معطل کرنے کی بھی بات جو ہے وہ اس ایف آئی آر کے اندر ذکر کر رہا ہے. اچھا, پھر یہ کہا گیا کہ ایف آئی آر درج میں وقوع جو ہے وہ شیرپاؤ پل ہوا, لیکن بعد میں اس مقدمے کو کھینچ کر کینٹ کی چیک پوسٹ پر لیا ہے. یعنی اس وقت جو ہے وہ سب کچھ یہ جو تھا وہ ڈالنا تھا کہ کینٹ کے اندر ساری چیزیں ہو رہی ہیں, جس طرح 9 مئی کا جناح ہاؤس ہے, راحت بیکری ہے, یہ وہ تمام. تو اس کو بھی شیرپاؤ برج سے, اب شیرپاؤ برج جو ہے وہ حدود ہے کینٹ کی, اور پھر جو سول ایریا ہے وہ اس کے درمیان میں جو حدود ہے وہ شیرپاؤ برج ہے. شیرپاؤ برج جو ہے وہ سول حدود میں آتا ہے, اور جب آپ شیرپاؤ برج سے نیچے اترتے ہیں تو وہ پھر کینٹ کی حدود شروع ہو جاتی ہے. اب وہ جو واقعہ پیش آتا ہے ایف آئی آر کے مطابق وہ شیرپاؤ برج کے اوپر آ رہا ہے. تو کسی سمجھدار نے کہا کہ بھائی سول جگہ پر آپ کیوں ڈال رہے ہو, یہ تو کینٹ کے اندر لے کے جانا تھا. تو پھر وہاں سے کھینچتے وہ چیک پوسٹ پر لے آئے. یعنی یہ بھی ایک علیحدہ ہی عجوبہ ہے کہ واقعہ جو ہے وہ خود چل کر جو ہے وہ برج سے جو ہے وہ چیک پوسٹ تک گیا. تو یہ بڑا اہم پوائنٹ جو ہے وہ برہان معظم ملک نے عدالت کے سامنے رکھا ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر جو ہے وہ مورخہ 10/5/23 کی درج ہے. یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جی. ایف آئی آر 10/5/23 کو, اس کے اندر بھی جو سب سے بڑی جو نااہلی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ 10/5/23 کو صبح 3:22 پر جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے, اور پھر رات کو 10 بجے اسی دن اگلے دن جو آ کر جو ہے وہ درخواست دی جاتی ہے. اب اس کے اندر ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ برہان معظم ملک نے عدالت کے سامنے رکھا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر 10/5/23 کو درج ہے, لیکن جو پولیس کے مطابق جو سازش کی گئی, جو سازش کرنے والے, جو سازش سننے والے تھے, ان کے جو بیانات ہیں وہ درج ہوئے ہیں جی 10/5/23 کو. یعنی 10/5/23 کو ایف آئی آر بھی درج ہو رہی ہے, 10/5/23 کو سازش کے جو بیان ہے وہ بھی درج ہو رہا ہے. تو پھر ان کا ذکر جو ہے وہ ایف آئی آر میں نہیں ہے. دیکھیں نا, جب آپ بلنڈر کرتے ہیں تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. جب آپ جو ہے وہ چیزوں کو حقائق کے مطابق نہیں کرتے, جب آپ انسٹرکشنز کے مطابق کرتے ہیں, جب آپ حقائق کو مس کرتے ہیں تو پھر آپ سے بلنڈر بھی ہوتے ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں. پہلا بلنڈر آپ سے یہ ہوا کہ آپ نے رات کو 3:22 پر ایف آئی آر درج کر دی. اب جو ایف آئی آر درج کی ہے تو بعد میں پتہ چلا اس کی تو درخواست آئی نہیں ہے, اگلے دن درخواست جو ہے وہ لکھی گئی. اب وہ حبر دبر میں جو ہے وہ درخواست لکھ دی. وہ جو اہم نقطہ تھا سازش والا, وہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سازش ہوئی یا نہیں ہوئی, یا پھر یہ بیان 10 کو ہوا یا نہیں ہوا, یہ تو وقت بتائے گا. لیکن اس مرکزی سازش کا ذکر جو ہے وہ ایف آئی آر کے اندر نہیں ہے. یعنی اتنا اہم پوائنٹ یہ کیسے جو ہے وہ پروسیکیوشن کیسے جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ بھول گئی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ سنتا جا شرماتا جا. تو یہ صورتحال جو ہے وہ اس وقت ہوئی ہے کہ وہ بات کرتے جا رہے ہیں اور پروسیکیوٹر اس طرح کر رہے ہیں, اور وہاں پر جو پولیس اہلکار تفتیشی ہیں وہ ان کی آنکھیں نیچے ہیں, وہاں پر جو خاص لوگ ہیں انہیں جو ہے وہ ان کے رنگ جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں, غصے سے لال پیلے ہو رہے ہیں کہ یہ اتنی عظیمت ہو رہی ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی بنیادی چیزیں جو ہیں وہ تک جو ہیں وہ مینج نہیں ہو سکی ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ کسی سازش یا اشتعال کا مقدمہ میں کوئی ذکر نہیں ہے. یعنی مقدمہ آپ پڑھیں, مقدمے کے اندر آپ کو کسی بھی سازش یا اشتعال کا جو ہے وہ لفظ ملے گا ہی نہیں. تو جب آپ سازش کا لفظ نہیں ہے, اشتعال کا لفظ نہیں ہے, پھر آپ کا مقدمہ تو زبردست ہو گیا, وہ تو دھڑام کر کے نیچے گر گیا, وہ تو زمین بوس ہو گیا.
وہ تو 7ویں طے کے نیچے چلا گیا ہے کہ آپ سازش کی بنیاد پر عمران خان کی جو ہے وہ ضمانت مسترد کروا رہے ہیں انہی مقدمات میں. آپ پاکستان تحریک انصاف کی رہنماؤں کی ضمانتیں مسترد کروا رہے ہیں، لیکن جو ایف آئی آر ہے اس کے اندر اس کا ذکر تک نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ کہا گیا کہ ایف آئی آر میں اینٹی رائٹ سے سامان چھیننے کا الزام ہے، لیکن تمام مقدمہ کی شہادت میں سامان کی تفصیل ہی نہیں ہے. ایف آئی آر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اینٹی رائٹ فورس کے اہلکار تھے ان سے ان کا ساز و سامان، ڈنڈے، ان کی جیکٹس، ان کے جو سامان تھا ان کی سیفٹی کا اور باقی جو دیگر چیزیں تھیں وہ چھین لی گئی. وہ جو ہجوم تھا، وہ جو مشتعل لوگ تھے انہوں نے چھین کر جو ہے وہ بھاگ گئے، فرار ہو گئے. لیکن کیا چیزیں لے گئیں؟ کوئی ڈنڈا لے کے گئے، کوئی جیکٹ لے کے گئے، کوئی کارتوس لے کر گئے، یا پھر وہ جو آنسو گیس کا شل ہوتا ہے، یا وہ ریفل ہوتی ہے، یا کوئی ایسی چیز لے کر گئے. اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تفصیل ہے اور نہ ہی وہ کوئی چیز پر ریکارڈ پر لائی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے. دیکھیں، اب جب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کو چیزیں تو پھر ثابت کرنی پڑیں گی نا، پیش کرنی پڑیں گی. جب آپ پیش کریں گے تو پھر یہ ثابت ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات لکھی یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. یہ برہان معظم ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہیں پیٹرول بم سے کوئی تفصیل ہے نقصان کی، نہ تفصیل ہے نہ شہادت ہے. یہ الزام لگا دیا کہ ان کے پاس پیٹرول بم تھے، جس طرح روبینہ جمیل کے اوپر لگایا، جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد کے اوپر لگایا، کہ جس طرح خدیجہ شاہ کے اوپر لگایا کہ ان کے پاس پیٹرول بم تھے. اب وہ پیٹرول بم جو ہیں وہ انہوں نے اپنے پاس ہی رکھے اور پھر پیٹرول بم کو اسی طرح حفاظت کے ساتھ یہ واپس لے گئے. پھر پیٹرول بم پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ برآمد بھی ہو گئے، لیکن وہ پیٹرول بم چلا گئی نہیں. 9 مئی کو کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں رپورٹ ہوا جہاں پر یہ کہا گیا ہو کہ یہ پیٹرول بم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، رہنماؤں، کارکنوں یا کسی بھی شخص کی جانب سے، عام شخص کی جانب سے پیٹرول بم جو ہے وہ چلایا گیا ہے. ہم نے ایک پیٹرول بم کی ویڈیو دیکھی تھی اظہر صدیق کے گھر. وہ پیٹرول بم چلا کر جو ہے وہ ویڈیو کے ذریعے پھینکے جا رہے ہیں اور اس کی آج تک جو ہے وہ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی، اس کا آج تک مقدمہ نہیں ہو سکا، جس کے آپ کے پاس ثبوت بھی ہیں، جس کی آپ کو تصویریں بھی دے دی گئی ہیں. فلانے لوگ ہیں جو کہ اظہر صدیق کے گھر وہ چیزیں پھینک رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر جو پیٹرول بم ہے وہ برآمد بھی ہوا، وہ ثابت بھی کیا جا رہا ہے. اچھا، پھر بڑی مزے کی بات ہے، کوئی شہادت بھی نہیں ہے. یعنی کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ پیٹرول بم جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ہاتھ میں تھا، خدیجہ شاہ کے پاس تھا، وہاں پہ جو دیگر لیڈرشپ تھی، میاں محمود رشید تھے یا اعجاز چودھری تھے یا کوئی اور بھی تھا، XYZ، کسی کے ہاتھ میں ہم نے پیٹرول بم نہیں دیکھا. یہ کوئی شہادت ہی نہیں ہے. تو جب یہ کوئی شہادت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیالی پلاؤ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ من گھڑت کہانی ہے، یہ خود چیزیں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں. تو اس وقت جو ہے برہان معظم ملک جو ہیں وہ ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ جرا پر اپنے جو حتمی دلائل ہیں وہ دے رہے ہیں اور اس نظام کو ننگا کر رہے ہیں، بے نقاب کر رہے ہیں، اور جس طرح یہ FIR درج کی گئی اس کے چیتھڑے اڑا رہے ہیں. ابھی میاں علی اشفاق کے دلائل جو ہیں وہ رہتے ہیں. میاں علی اشفاق جو ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے. اس وقت جو ایڈوکیٹ تیمور ہیں، ملک تیمور، وہ شاہ محمود قریشی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے. تو وہ بھی ہم آپ کے گوش گزار کریں گے. کچھ دیر کے لیے اجازت دیں، جیسے ہی چیزیں نئی اپڈیٹس آتی ہیں تو پھر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.